अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है साल रवां के इख्तिताम की जानिब, जब हम गामज़न हैं और मुल्क में जो सबसे बड़ी सियासी बहस है वो ये है कि इंतखाबात कब होंगे, क्या अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे या उससे पहले होंगे। बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसका हल क्या है, वो क्यों है, और आने वाले दिनों में इसका हल जो है मौजूदा हुकूमत या आइंदा की जो हुकूमत या अपोजिशन में से किसी के पास है या नहीं है। मुल्क में दहशत गर्दी का जो वाक़यात हैं एक मरतबा फिर क्यों जन्म ले रहे हैं, हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी फ्यूचर पॉलिसी क्या है, कैसे है, कौन से हालात थे जिनकी बुनियाद पर हुक्मरान जो माजी की अपोजिशन थी और आज की हुक्मरान जमात है उसने हुकूमत का बेड़ा संभाला, और उसके बाद फिर क्यों मामलात अवाम समझते हैं कि मामलात कंट्रोल में नहीं आए। हुकूमत अपोजिशन के दरमियान तल्लुकात कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे जैसे आज हैं या आने वाले दिनों में उसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है। ज़िमनी इंतखाबात होंगे, अगर PTI के लोगों ने इस्तीफे दे दिए और इस्तीफे कबूल कर लिए गए कौमी असम्बली से, तो फिर क्या होगा। ये जो चिमगोइयाँ हो रही हैं कि अप्रैल में इलेक्शन होंगे, अप्रैल में होंगे या फिर आने वाले दिनों के बाद जब ये वक्त गुजर जाएगा तो फिर बाकायदा जो अक्टूबर नेक्स्ट ईयर है उस वक्त इलेक्शन होंगे। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब लोग ढूंढना चाहते हैं, खासतौर पर वो सवालात जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के बारे में है। इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए हमने दावत दी आज बड़े डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और हमारे पुराने साथी, हमारे दोस्त और पाकिस्तान की सियासत में जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से एक जनाब एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर हैं मनसूबाबंदी के और सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। जनाब एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, डायरेक्ट सवाल ये है कि बहुत महंगाई है, सब इतराफ़ करते हैं इस बात का, ये भी इस बात का भी लोग इतराफ़ करते हैं कि माजी के बनस्बत जो है दहशत गर्दी ने दोबारा जन्म लिया, एक मरतबा फिर सर उठाया है। ये सारे वाक़यात जो हैं लोग इसका एनालिसिस करते हैं क्यों है, और जब कोई वाक़या होता है तो जो हुकूमत होती है वक्त की जो आज मौजूद है उसी को ज़िम्मेदार लोग समझते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी है जो भी मामला है उसको ख़त्म करना, उसको हल करना। क्यों हुई, सब कुछ कैसे हो गया अचानक, और फिर यह है कि कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, और आने वाले दिनों में कोई सिल्वर लाइनिंग नजर आती है आपको कि ये सारे मामला जो है हल हो सकते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। देखिए, ये जो दोनों इश्यूज आपने उठाए हैं ये दोनों बहुत अहम हैं इस वक्त। पाकिस्तान में जो मईशत है वो भी महंगाई के हाथों काफ़ी जकड़ी हुई है, और जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी हाल ही में उसके कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन्होंने तशवीश लोगों में पैदा की है। देखिए, मईशत हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, ये ना बिजली का बटन है कि आपने ऑन करना है तो एकदम रोशनी हो जाएगी, ऑफ करना है तो एकदम अंधेरा हो जाएगा। ये प्रोसेसेस हैं इकोनॉमिक एंड सोशल, जिनका एक लॉन्ग पीरियड होता है जिसके असरात आपके ऊपर आते हैं। आज अगर आप एक इक्तिसादी फैसला करेंगे तो उसके नीचे तक असरात जाने के लिए कम से कम 6 से 8 माह लग जाएंगे। इसी तरह जो लॉ एंड ऑर्डर है, इसकी गिरफ्त जब आप लूज करते हैं तो ये भी 6 महीने, 8 महीने, साल लगेगा कि वो बिल्कुल बिखरना शुरू हो जाएगा। पिछले 4 सालों में आप अगर कौमी असेंबली में हमारी तकरीरें सुने तो इमरान हुकूमत की जो पॉलिसीज थी दोनों महाजों पे, मईशत पर और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, हमने कौमी असेंबली में कहा कि पाकिस्तान को अगले 10 साल इन पॉलिसियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान ने जो मईशत की गैर जिम्मेदारी के साथ फैसले किए हैं, इनके नतीजे में बदतरीन महंगाई पैदा होगी, इनके नतीजे में बदतरीन खसारे पैदा होंगे, और पाकिस्तान की जो मुआशी खुद मुख्तारी है वो दाव पे लगेगी। ये हर साल हम बजट के ऊपर ये तस्वीरें करते हैं, आदादोशुमार देते हैं कि हमारी GDP इतनी बड़ी थी, हमारे यहाँ जो है वो बजट सारा इतना था, करंट अकाउंट इतना कम था, और वो ये क्लेम करते हैं कि टेक ऑफ कर रही थी हमारे दौर में। आप किसी PTI के असद उमर साहब को बुला लीजिए, मेरे साथ बैठ जाएं। 1 अप्रैल को वजारत खजाना ने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये कहा, 1 अप्रैल 2022 हमारी हुकूमत आई है ना, 10 या 12 को, 10 तारीख को थी, 10 तारीख को हमारी हुकूमत आई है। तो हमारी हुकूमत के आने से 10 रोज पहले वजारत खजाना ने आखिरी सेमाई के लिए डेवलपमेंट बजट की किस्त जारी करने से इनकार कर दिया था। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, आप जाके वजारत खजाना और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के रिकॉर्ड से चेक कर कहते हैं हमने $17 अरब के रिजर्व छोड़े, अब आपके दौर में 6.5 रह गए। नहीं, वो कहाँ 17 अरब के, अगर छोड़े होते तो ये हालत आज ना होती, तो 7 अरब या इस तरह 8 अरब पे थे वो। सवाल ये है कि आखिरी सेमाही में आप जब पैसे जारी नहीं करते, तकरीबन 200 अरब रुपए, 225 अरब रुपए की किस्त है जो जारी होनी थी, वो नहीं जारी की गई। क्यों नहीं जारी की गई?
اس لیے کہ وزارت خزانہ نے ہم نے جب پوچھا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ اگر اتنی ملک کے اندر خوشحالی کر گئے تھے تو خزانہ کیوں خالی تھا؟ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ جب ہم نے حکومت چھوڑی ہے 1000 ارب تھا. جی. جب 2022 میں واپس آیا ہوں تو 550 یا 60 ارب روپے رہ گئے. وہ تو کہتے ہیں کووڈ تھا اور عالمی کساد گزاری تھی، یوکرین کی جنگ لگ گئی، کئی عالمی حالات کا ذکر کرتے ہیں. یہ کووڈ کی جنگ یا کووڈ اور یہی تو بعد کی باتیں ہیں. 2018 کے اندر اگر 6% گروتھ تھی تو پہلے ہی سال ابھی کووڈ نہیں آیا تھا، انہوں نے کریش کر کے 1.7% کر دی. کیوں؟ انہوں نے جو ڈیویلیویشن کی اس کے نتیجے میں پاکستان میں مہنگائی کی بدترین لہر پیدا ہوئی. اور اس وقت ہم نے یہ بات کہا، اس بات کو بار بار کہا کہ یہ جو مہنگائی ہے اب یہ جن آسانی سے قابو نہیں آئے گا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے جو پالیسی ریٹ بڑھا دیا اس نے پاکستان کے اوپر قرضوں کا حجم یکلخت دگنا کر دیا. جب ہم نے حکومت چھوڑی 2018 میں تو پاکستان پہ قرضوں کی ادائیگی کا جو سالانہ بوجھ تھا تقریباً 1600-1700 ارب تھا. آج ہم 4,500 ارب روپیہ صرف ڈیٹ پیمنٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو سود کی ادائیگی یا قرضوں کی ادائیگی کی مد میں آپ کی جو ٹوٹل وفاقی حکومت کے محاصل ہیں جس میں ٹیکس آمدنی اور نان ٹیکس ریونیو 5,000 ارب ہے، اس 5,000 ارب میں سے 4,500 ارب آپ صرف ڈیٹ سروسنگ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی کمپنی کوئی ملک چل سکتا ہے؟ اس کے اوپر آپ کا ڈیفنس بجٹ ہے، آپ کا ایڈمنسٹریشن ہے، ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، گرانٹس ہیں، سبسڈیز ہیں، پینشنز ہیں. ان کا آپ ایک طنز کرتے ہیں کہ جی آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ بڑے پاپولر بڑے تجربے کار لوگ ہیں، ان کی ٹیم نہ تجربے کار ہے اور ہم آئیں گے تو ٹھیک کر لیں گے. اب دعویٰ ان کا یہ ہے، کلیم ان کا یہ ہے کہ آپ کے پاس 8 مہینے تھے، 8 مہینے گزر گئے، 8 مہینے میں آپ کی تجربے کار ٹیم نے یہ ساری خرابیاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک سمت جو ہے وہ اس کا تعین کر لیا یا نہیں کر لیا؟ جی بالکل. دیکھیے یہ الحمدللہ ہماری تجربے کار ٹیم کا اور ہماری ڈیلیجنس کا کمال ہے کہ الحمدللہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا. آپ کو پتا ہے کہ ایلسی تو نہیں کھل رہی ملک میں جو ہے وہ دیکھیں نا، یعنی پولٹری فیڈ تک نہیں آ پا رہی. 500 سے اوپر جو ہے وہ کلو ایک مرغی جو کہ عام آدمی کے استعمال کی چیز ہے. اس کی بھی میں وجہ بتاؤں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب حکومت گئی پی ٹی آئی کی تو کیا شیخ رشید صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا شکر ہے حکومت سے ہم علیحدہ ہو گئے ورنہ بڑے پتھر پڑنے تھے؟ انہیں پتا تھا کہ کیا یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آپ نے اس بوجھ کو کیوں اٹھا لیا جس کے بارے میں شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس لیے اٹھایا. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کیا شرائط آنی تھی، اور اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا تو آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 250 میں مل رہا ہے یا کتنے میں مل رہا ہے، شاید 400 یا 500 میں مل رہا ہوتا، اور پاکستان کے اندر جو غدر مچنا تھا اس کا بھی ہم سب کو اندازہ کیا ہوتا. تو ہم نے پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی معیشت کو سیو کرنے کے لیے جو کہ نظر آ رہی تھی کہ یہ کھائی کی طرف پھینکنے لگے ہیں، ہم نے اس کو سیو کیا اور الحمدللہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل قربان کر کے پاکستان کو پہلے ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اچھا اب دوسری بات میں آپ کو بات مکمل کروں گا. دیکھیے اب دوسری بات آپ نے کہی کہ آج کل ایل سیز پہ رکاوٹ ہے یا وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا ایک معاشی بحران میں پھنس چکی ہے. اگر آپ امریکہ کا جائزہ لیں، آپ برطانیہ کا جائزہ لیں، برطانیہ میں سٹرائکس ہو رہی ہیں، وہاں پر یا فرانس میں جائیں مظاہرے ہو رہے ہیں، یورپ پورا اس وقت انرجی کرائسس کے اندر پھنسا ہوا ہے، گلوبل انفلیشن ہو گئی ہے، ہر ملک کا سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے. تو ہم ادھر سے نکلے، آئی ایم ایف پروگرام میں داخل ہوئے، اچانک ہم پہ کلائمیٹ ڈیزاسٹر آ گیا. 30 ارب ڈالر کا جو جھٹکا لگا ہے پاکستان کو، یہ اگر کسی اور ملک کو لگا ہوتا تو شاید پھر وہ بھی گر گیا. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ سن لینا کہ ہم نے تجربے کار تھے تو تجربے کاری سے اس اتنی بڑی ڈیزاسٹر کا بھی سامنا کیا. اور اب جو ایک گلوبل چیلنج ہے یا گلوبل کرائسس ہے، اس میں بھی ملک کو پھونک پھونک کے ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. آپ ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی این جی او نہیں ہے، کوئی خرافی ادارہ نہیں ہے، کوئی رضاکار ادارہ نہیں ہے. الیکشن لڑنا ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت نے اور الیکشن جیتنا ہوتا ہے، اقتدار میں آنا ہوتا ہے. یہ جو پولیٹیکل کیپٹل آپ نے داؤ پہ لگایا، اس کا آپ کو نقصان جو ہوا وہ تو آپ کو اندازہ ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہوگا، ملے گا کہ آپ کو سیاسی جماعت کے طور پر آپ نے بالکل ٹھیک ہے، بڑی بات کی ہے کہ جی ڈیفالٹ سے بچ گیا، قربانی دے دی، لیکن آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس قربانی کے بعد کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو اس وقت پاکستان کے لوگوں کو پتا ہے، اکثریت کو پتا ہے کہ ملک کے کیا حالات ہیں.
اور ملک کو انہوں نے پی ٹی آئی نے 4 سالوں میں کہاں پھینکا ہے. میں جب الیکشن لڑتا تھا 2018 میں تو ہر گاؤں میں یہ مثال دیتا تھا کہ بھی آپ میں سے کس کس کے پاس موٹر سائیکل ہے. ہر بندہ ہاتھ کھڑا کرتا تھا. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر آپ سے کوئی بندہ جس نے آج تک کک نہیں ماری موٹر سائیکل کو, وہ اس کی چابی مانگے کہ میں نے شہر جانا ہے, تو دو گے؟ کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں کہ کیوں نہیں دو گے؟ کہ جی دیواں گے یا دیوار وچ وجے گا یا بس تھلے آئے گا, اپنا سر پاڑے گا تو موٹر سائیکل بھی بنے گا. اب آپ دیکھیے 2018 میں ایک اناڑی کو اس ملک کی چابی دی گئی, اس نے اپنا سر بھی پھڑوایا اور ملک کی معیشت کا بھی انجر پنجر کر دیا. اور اب اگر ہم اس ملک کی معیشت کو بچا لیتے ہیں اور اس کو ڈوبنے سے روک لیتے ہیں, یہ آج ہر بندے کو پتا ہے کہ ملک کی معیشت کہاں کھڑی ہے. اور یہ معیشت آج اچانک نہیں آ کھڑی ہوئی 6 مہینے میں, یہ پچھلے 3 سال سے اس کا زوال جاری ہے کہ جس کے اوپر یہ چل رہی تھی. تو اس لیے ہمارا جو ووٹر ہے اسے معلوم ہے کہ ہم ایک فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, ہم آگ بجھانے کا کام کر رہے ہیں. اور جب الیکشن میں ہم جائیں گے تو جب ہم پاکستان کو اس تباہی کے سمندر سے نکال کر آگے کی طرف لے گئے ہوں گے تو مجھے یقین ہے کہ لوگ اس کا ہمیں کریڈٹ دیں گے. آپ کا ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے حکومت تھی, آپ کو ملے کوئی 14-15 مہینے, اب اس میں سے 8 مہینے تقریباً گزار چکے ہیں, اور اگر الیکشن جو ہے بالکل ڈیو ٹائم پہ ہوا تب بھی آپ کے پاس 8-9 مہینے مزید موجود ہیں. اگر آپ ان 8 مہینوں میں سوائے فائر فائٹنگ کے کچھ نہیں کر سکے تو آنے والے 8 مہینوں میں کون سا ایسا چمتکار, کون سا ایسا معجزہ کرشمہ آپ دکھائیں گے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں ہمارے اسٹرکچرل, اس میں 2 طرح کی خرابیاں ہیں. ایک تو وہ خرابی ہیں کہ جو 4 سالوں میں خان صاحب اینٹ سے اینٹ بجا کے گئے ہیں, ہر ادارے کو ہر چیز کو تباہ کر گئے ہیں. آج بھی ایک پروجیکٹ تھا جس کے لیے میں ایک پاکستان کے صف اول کے کنسلٹنٹ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ میں ضرور بڈ کریں, اس میں شامل ہو, چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا کام ہو. وہ کہہ رہے جی PKLI کے ساتھ ہم نے کام کیا تھا, جو ہم نے نیب بھگت لی ہے. وہ تو ہم نے بحیثیت ادارہ فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی سرکاری پروجیکٹ کے ساتھ ملوث نہیں ہونا, اس میں کام نہیں کرنا. دیکھیے جو 4 سالوں میں جھوٹے مقدمے بنائے گئے, میں آپ کے سامنے زندہ مثال بیٹھا ہوں. کتنے مہینے جیل میں رہے؟ کہ 2.25 مہینے سزائے موت کے قیدی کی چکی میں نے کیوں کاٹے؟ کہ وہ جو مقدمہ ہے اس کو ہائی کورٹ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا کہ اس میں انہوں نے کہا جی آپ ثابت کریں کرپشن کا الزام کدھر ہے, آپ نے اس پہ لگایا کیسے ہے. تو اس کا ذمہ دار کون تھا اس کا؟ عمران خان کی گرفتاری کا. عمران خان وہ تو کہتے ہیں میرے اختیاری کوئی نہیں تھا, نیب کے کنٹرول میں تھا. ان کے 4-5 دفعہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران کہہ چکے ہیں کہ میرے نیب کنٹرول میں نہیں تھا, نیب جو تھا باجوہ صاحب کے کنٹرول میں تھا, فلاں کے کنٹرول میں تھا, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ کرپشن کے خلاف کارروائی ہو, بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے NRO لی ہم سے. دیکھیے آپ یہ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ میں کھڑے ہو کر کہیں کہ شاید خاقان عباسی کو بڑا شوق ہے جیل جانے کا, اس کا شوق بھی پورا ہو جائے گا, اور ان کے امریکہ آنے کے بعد شاید خاقان جیل پہنچ جائے. ان کے وزیر ٹی وی کے ٹاک شوز میں بیٹھ کر کہیں کہ حسن اقبال کی باری آنے والی ہے, اس کے بعد میں بھی جیل میں چلا جاتا ہوں. ان کے وزیر بیٹھ کے کہیں کہ اب خواجہ آصف کی باری آنے والی ہے, خواجہ آصف جیل پہنچ جاتا ہے. یہاں تو حکومت کے وزراء اعلان کیا کرتے تھے کہ اگلی باری کس کی آنے والی ہے, اور پھر وہ خاتون جن کو وزیر اعظم ہاؤس میں یرغمال بنا کے چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے جس طریقے سے انہوں نے ناچ نچایا, اور جس طرح شہزاد اکبر صاحب مینوپولیٹ کرتے تھے پورے احتساب کے عمل کو, کسی سے چھپا ہوا تو نہیں. جن کا نام وہ لیتے ہیں کہ نیب ان کے کنٹرول میں تھا, تو پھر اس بات کی وضاحت ان کو نہیں کرنی چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال ہے وہ تو کر چکے ہیں, لیکن عمران خان صاحب خود کہہ چکے تھے جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے کہ اگر میرے پاس لنگڑا لولا اقتدار ہوگا میں قبول نہیں کروں گا اور میں اسے چھوڑ دوں گا. تو وہ تو 4 سال تک اقتدار میں بیٹھے رہے. اس کا مطلب ہے کہ لنگڑا لولا اقتدار تو نہیں تھا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ جو چاہتے تھے پارلیمنٹ کے اندر سے قانون اس کو بلڈوز بھی کر لیتے تھے. جو ان کا حکم چلتا تھا, میڈیا کا جو چہرہ پسند نہیں آتا تھا اس کو آف ایئر بھی کرا دیتے تھے, جو ان کو چینل پسند نہیں آتا تھا اس کے خلاف بھی کاروائی کر لیتے تھے. اور پاکستان میں آپ کو طارق صاحب یہ بتاؤں, 75 سال کی تاریخ میں اتنی مضبوط حکومت نہیں رہی, اتنا مضبوط وزیر اعظم نہیں رہا کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ کی اتنی سپورٹ رہی ہو, جس کو عدلیہ کی اتنی سپورٹ رہی ہو, اور جس کو میڈیا کی اتنی سپورٹ رہی ہو. آپ کو میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب نے جو پنجاب کے بلدیاتی ادارے برطرف کیے ہیں یہ غیر آئینی ہے. 7 مہینے تک, 7 دن نہیں, 7 مہینے تک انہوں نے سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے ساتھ فٹ بال کھیلا, اس کو پیروں سے مسلا. سپریم کورٹ میں کنٹیمپٹ کی
تاریخیں کے لیے اپلائی کیا گیا. سپریم کورٹ نے خان صاحب وہ کو تو یا کہتے ہیں بزدار کہ صاحب وہ تو کو کہتے ہیں کہ جو بلا آپ کے کو یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں عمل درآمد کیا. وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں بلکہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی اور اب بھی ہے اور آپ کو بچایا انہوں نے کیسوں سے اور ٹیلی فون کر کے باہر بھجوا دیا ہے. ان کا تو الٹا کیس ہے آپ کے نہیں, خلاف. اگر ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوتی تو ہم جیلیں بھگتتے, ہم سزائے موت کی قیدیوں میں کے صف میں جا کے بیٹھ جاتے. آج دیکھیں خان صاحب کے جس بندے کو گرفتار ہوتا ہے 24 گھنٹے میں ضمانت مل جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوید لطیف صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ لاڈلا ابھی بھی لاڈلا ہے. تو پھر یہ اس کا مطلب یہ بات درست ہے؟ یہ عدالتوں کا لاڈلا ہے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ عدالتوں کا قانون کیوں عمران خان کے لیے اور ہمارے لیے اور آپ کے حق میں بڑے فیصلے ہوئے ان دنوں میں؟ نہیں, کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا کہ جو غیر معمولی ہو. عمران خان صاحب کا تو بہت ہی غیر معمولی فیصلے انہوں نے حاصل کیے. اب آپ دیکھیے جو پنجاب کے اندر 2018 میں مینڈیٹ پی ایم ایل این کا تھا, پی ایم ایل این کو پنجاب نے ووٹ دیا, اس کو چرایا گیا. پھر جب نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے واپس حاصل کیا تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے ذریعے اس کو دوبارہ پی ٹی آئی کو دے دیا گیا. ایز اف 4 سال کی جو عثمان بزدار نے پنجاب کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی وہ کافی نہیں تھی. اب اس کو مزید چودھری پرویز الہی کے ہاتھوں, جنہیں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, سر یہ بڑا ان کے ہاتھوں پنجاب کی اور ابھی ڈنکا بجانا. ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ آپ سے میرا سوال ہے, آخر کیا وجہ ہے, کون سے ایلیمنٹ ہیں, کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ 180 سیٹیں آپ کی ہیں, تقریباً 170 یا 165 پی ٹی آئی کی ہیں, ان دونوں پارٹی کی موجودگی میں مینڈیٹ جو ہے 10 جماعتوں والی 10 سیٹوں والی جماعت کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے پیچھے کون سا ایلیمنٹ ہے, اور یہ ہمارا فینومنا ہے پاکستان کا؟ دیکھیے نا, یہ تو جب آپ اس طرح کی سپلٹ پالیٹکس کریں گے تو جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ کنگ میکر بن جاتی ہیں نا, کہ جس کے ساتھ وہ شامل ہوں. آپ نے ابھی حال ہی میں دیکھا اسرائیل کے اندر ابھی یہ جمعے کے دن جو آپ نے گورنر صاحب نے پہلے ڈی نوٹیفائی کیا, پھر اس کے اوپر فیصلہ آ گیا. عمران خان صاحب نے اسمبلی توڑنی تھی 23 کو, نہیں ٹوٹ سکی. ایک مرتبہ پھر جو ہے لگتا یوں ہے کہ سارا جو کھیل تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ اقتدار نہ آپ کے پاس آئے نہ ان کے پاس آئے, کسی اور کے پاس چلا جائے. دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے ادب کے ساتھ میں نے 5 مہینے توہین عدالت کا مقدمہ بھگتا ہے, اور عدالت کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, چونکہ عدلیہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں آئین کی حکمرانی کی ضامن ہوتی ہے, اور اس کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن عدالت عدالت ہوتی ہے, پنچایت پنچایت ہوتی ہے. اگر عدالتوں سے پنچایت والے فیصلے ہونے شروع ہو جائیں تو پھر قانون کی حکمرانی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں عدالتوں والے فیصلے کریں گی. جو گاؤں میں وہ جو کیا نثار صاحب کیا کہتے ہیں, بابا رحمتا فلسفی جو ہے نا, کہ جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پنچایت بن جائے, یہ قانون کی حکمرانی کی تباہی ہے. ہمیں بابے رحمتے والے فیصلے نہیں چاہیے, ہمیں آئین اور قانون کے فیصلے چاہیے. ہم بریک لے لیں, اور بریک کے بعد جو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اس میں جو آج کے اور آنے والے دنوں کے سے متعلقہ بڑے ہاٹ اور بڑے سلگتے ہوئے ایشوز ہیں, ان پر تبادلہ خیال جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی حسن اقبال صاحب سے سیاسی حالات کے بارے میں, کن حالات میں حکومت سنبھالی گئی, کن حالات کا سامنا ہے, اور آنے والے دنوں میں کون کون سے چیلنج اور مسائل جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا صاحب آپ بات کر رہے تھے ان دنوں کے جب آپ پہ کیس ڈالا گیا, آپ کو جیل میں ڈالا گیا. بہت سے لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ دوران حراست ان کو بہت سی آفرز ہوئیں حکومت جوائن کرنے کی, اپنی پارٹی چھوڑنے کی. آپ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا, کوئی ایسے لوگ آئے ملتے تھے لوگ ایسے کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں, اور یہ بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹے حکومت کے خلاف تو پھر آپ کانسیکوینسز کے خود ذمہ دار ہوں گے. اور وہ ایسے پیغامات جو ہیں ایسے لوگوں کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں کہ جو ان کے قریب ہوتے ہیں کچھ, اور آپ کامن جانتے بھی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم نے مشرف کے دور کا سامنا کیا, جنرل مشرف کے ماشاء اللہ کا سامنا کیا, تو عمران خان کی تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو رفتہ رفتہ پتہ لگے گا کہ یہ 4 سال پاکستان کو کتنے مہنگے پڑے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ 2013 سے 18 جو بھی ہم نے کیا, سی پیک کو کامیاب کیا, 2017 میں طارق صاحب یہ حالات ہو گئے تھے کہ امریکہ کے سفیر, برطانیہ کے ہائی کمشنر, یورپین ممالک کے سفیر میرے پاس آ کے یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ سی پیک میں ہمارے ملک کی کمپنیاں کہاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں. پوری دنیا پاکستان کو ایک سرمایہ کاری کا مرکز دیکھنے لگ گئی تھی.
یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 19ویں جو ہے وہ ابھرتی ہوئی معیشت ہے، اس طرح کی باتیں جی یعنی کہ جو ٹاپ 5 ہماری ایمرجنگ دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز تھے، ہم اس کے اندر آ گئے تھے، اور 2030 تک کہا جا رہا تھا کہ ہم دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز ٹاپ 20 میں آ جائیں گے. وہاں سے آج آپ دیکھیے کہ ہم کہاں لڑک کے آگے پڑے، 40ویں نمبر پر ہیں غالباً، 40-45ویں نمبر پہ، اور اب تو کوئی قریب بھی نہیں ہے کہ ہم 2030 میں 20 اکانومیز کے اندر چلے جائیں. ہمیں تو اب جسے یعنی کہ جو ملک ہمیں آ کے یہ پوچھتے تھے کہ ہم سرمایہ کاری کہاں کریں، اب ان ملکوں کے پاس جا کے ہم منت ترلا کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں رول اوور کر دیں قرضہ، ہمیں تھوڑی مہلت دے دیں، ابھی ہم قرضے ادا کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے. دیکھیے یہ ہمیں ایک ایٹمی طاقت ہے، یہ پاکستان کا مقدر نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات کا سامنا کرے. تذکرہ جو کہ چھڑکے ہے سی پیک کا، ایک بات کل بھی شاید کہی پرائم منسٹر ڈی آئی خان میں، آپ بھی شاید وہاں پر تھے، کہ جی جو کچھ ہوا چائنا کے ساتھ، جو کچھ سعودی عرب کے ساتھ، دیگر ملکوں کے ساتھ، میں بتا دوں تو بڑے انہوں نے کچھ اسٹارٹلنگ قسم کی بات جس کو ڈیفینیٹلی ایک ذمہ دار بندے کے طور پر وہ اس کو انہوں نے ہولڈ کیا، نئی بات کی. آپ چونکہ متعلقہ وزیر تب بھی تھے، آج بھی ہیں، سی پیک پہ واقعی کوئی منفی سچویشن تھی اس دور میں، گزشتہ دور میں بند ہوا یا سلو ہوا، ویسے شکایت تھی آپ کے پاس؟ 2015 پہلی بات تو یہ کہ 2014 میں جب چین کے صدر پاکستان تشریف لا رہے تھے، انہوں نے دھرنا دے کے اس کو سیبوٹاج کیا اور ان کا دورہ اگلے سال 15 تک مؤخر کرایا. ورنہ سی پیک شاید ایک سال پہلے اگر شروع ہوتا تو ہم اور کامیاب ہو جاتے. لیکن اس کے باوجود 15 سے 18 3 سالوں میں ہم نے 29 ارب ڈالر کے منصوبے جو ہیں ان کو ایکچولائز کیا. جو کاغذوں میں تھے ان کے اوپر فریم ورک ایگریمنٹس ہو گئے، ان پہ کام شروع ہو گیا، ان کو ہم پائپ لائن میں لے آئے. 2018 سے لے کر 2022 تک $1 کا نیا منصوبہ شروع نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیے وہ چین دوست ملک جو آپ کے ملک میں تب سرمایہ کاری کرے کہ جب کوئی $1 لگانے کے لیے تیار نہیں، وہ اربوں ڈالر آپ کے ملک میں لگائے. آپ اس کو یہ تانے دیں کہ آپ نے کرپشن کی ہے، آپ نے مہنگے قرضے دیے ہیں، تو ان کو اچھا لگے گا. اچھا پھر جو چین کے بزنس مین تھے ان کو تنگ کیا ویزوں کے اوپر، وہ بےچارے رشوت دے کے اپنے ویزے ایکسٹینڈ کراتے تھے. اگر ملک چھوڑنا ہوتا تھا تو بڑی مشکلوں سے رشوتیں دے دے کے وہ اپنے کسی طرح سے جان چھڑا کے یہاں سے بھاگتے تھے. کون آئے گا اس ملک کے اندر اگر آپ اس طرح بزنس مین کے ساتھ سلوک کریں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مکمل طور پہ سی پیک میں لال آ گیا، اور اس میں بڑی وجہ اس کے حکومت کے وزراء کی اور عمران خان صاحب کے غیر ذمہ دارانہ بیانات. کو باقاعدہ آفیشلی سفارتی لیول پہ شکایت تھی چین کی طرف سے. چین نے جب دیکھیے سرمایہ آپ کا روک لیا، $1 کا نیا منصوبہ نہیں آیا، تو اس سے بڑی شکایت کیا ہوگی؟ اور پاکستان کے جتنے دوست ملک تھے، چاہے چین ہے، چاہے سعودی عرب ہے، چاہے UAE ہے، چاہے یورپ ہے، چاہے امریکہ ہے، جن کے ساتھ ہمارے کلیدی مفادات ہیں، ان سب کو ایک ایک کر کے آپ نے ان کے ناک میں مرچیں ڈالی ہیں خوب، اور اپنی انا کی خاطر. اور آپ یقین کریں کہ اب ہم جاتے ہیں نا تو وہ دوسرے ممالک کے لوگ کہتے ہیں یار آپ نے کیا آئٹم بنایا تھا وزیر اعظم. وہ ہمیں آ کے لیکچر کرتا تھا ترقی کے لیے، ایشیا کا لیڈر ہوں میں، وہ ہمیں آ کے ایران صدر میں صلح کرا رہا ہوں، عالم اسلام کا سب سے بڑا لیڈر ہوں، اگر اسلاموفوبیا پہ کام کر رہا ہوں. عمران خان صاحب چین کو جا کے یہ لیکچر دیں گے ترقی کیا ہوتی ہے، سعودی عرب کو جا کے پڑھائیں گے ترقی کیا ہوتی ہے، تو ان سے کوئی سنے گا وہ بات کہ ایک طرف آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں جا کے، دوسرے آپ لیکچر دیں. آپ کو بڑا دعویٰ تھا کہ سعودی عرب اور چین اور ملک ہماری مدد کو آئیں گے، مسلم لیگ نون کی بڑی کریڈیبلٹی ہے. آپ کو بھی تو گزشتہ 7-8 ماہ میں کوئی خاص مدد نہیں ملی. ہمارے دوست ممالک نے وہ آپ کی مدد کو نہیں آئے؟ نہیں بالکل آئے. دیکھیے انہوں نے اپنے جو قرضے ہیں وہ رول اوور کیے، اگر وہ رول اوور نہ کرتے آپ ڈیفالٹ کر جاتے. تو اس لیے چین نے پاکستان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا، سعودی عرب نے، UAE نے، قطر نے، یہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سب نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. اور انشاءاللہ اب یہ 9 جنوری کو ہمیں امید ہے کہ جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے اس میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارا ساتھ دے گی. لیکن ہمیں یہ ضرور سمجھنا ہے کہ دیکھیے ہمارے جو مسائل ہیں نا، انہیں ہمیں بھی حل کرنے کے لیے اپنا طرز عمل بدلنا ہوگا. اب آپ یہ دیکھیے طارق صاحب، پورے یورپ کے اندر، یورپ کوئی افریقہ تو نہیں ہے نا، وہ کوئی ڈیولپنگ ممالک تو نہیں ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں ہمارے، اور ان کے وسائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. انرجی کرائسس پوری دنیا میں ہے. انہوں نے مغرب کے بعد تمام تجارتی مراکز بند دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو رات 2 بجے تک دکانیں چلانی ہیں. اب آپ کے ہر بلب کے اندر $1 چل رہا ہے.
کیونکہ یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے یہ ڈالر سے پیدا ہو رہی ہے. تو جب آپ کو ایک طرف معاشی بحران کا سامنا ہے اور ہم بحثیت لوگ کہتے شہری ہیں جی معاشی جو سرگرمی ہے وہ بند ہو جائے گی, معاشی سرکل جو ہے نہیں چلے گا, دکانیں بند کر دیں گے آپ مجھے بتائیے کہ پورے یورپ میں معاشی سرگرمی بند ہو گئی ہے. یہ تو ویسے ہی ایک نہایت ہی غیر صحت مندانہ ٹرینڈ ہے. دنیا میں آپ چلے جائیں کسی جگہ آپ کو 7-11 کے سارے سٹور ساری دنیا بند ہو جاتی ہے. کیا امریکہ, جاپان, یورپ, ملیشیا, ترکی, کسی ملک میں چلے جائیں. سر یہ بتائیں کہ تو ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم رات 2-2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح 12-12 بجے تک سوتے ہیں. سر یہ آئی ایم ایف سے معاملہ جسے کہتے ہیں توڑ کیوں نہیں چڑھا, کیوں ابھی تک نہیں؟ آئی ایم ایف سے معاہدہ جو ہے وہ وہ کبھی 2 ہفتے کہتے ہیں, پھر 4 ہفتے کا کہتے ہیں, کوئی نہ کوئی ڈیٹیں دیتے ہیں. تھوڑی سی آپس میں نیگوسیشن کی گنجائش تو ہوتی ہے نا. اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ہمیں یقیناً ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. حکومت کا اتنا حق تو ہے کہ کوشش کرے کہ انہیں پرسویٹ کرے کہ ہمارے ملک میں اتنی بڑی تباہی آئی ہے, لوگوں کی سکت نہیں ہے, ہم بہت زیادہ ہارش فیصلے اگر کریں گے جس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا یا لوگوں کے اوپر نقصان ہوگا, تو کسی حد تک ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ان کے ساتھ آرگو تو کرنا چاہیے. یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت حکومت. قوم کا خیال کرنا, قوم کے لیے کنسیشن ڈھونڈنا, قوم کے لیے اسپیس ڈھونڈنا تو آپ کا کام ہے. بہرحال یہ ہے کہ لیکن ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ کاربند ہیں, اس پہ ہم عمل کریں گے. یقیناً ان کا بھی تقاضا اپنی جگہ بجا ہے کہ جو ہمارے تضادات پچھلے 75 سال سے ہم نے اٹھائے ہیں, پچھلے 4 سالوں میں اٹھائے ہیں, وہ کہتے ہیں ان کو فکس کریں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس چونکہ محدود مینڈیٹ ہے تو اس لیے آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا رہا انٹرنیشنل لیول پہ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اتنے ہارش فیصلے نہیں کیے, اور ہم نے بوجھ اٹھایا. اور لیڈرشپ از اباؤٹ ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. لیڈرشپ چکن آؤٹ کرنے کا نام نہیں ہے. اگر ہم حکومت میں آئے ہیں, حکومت سنبھالی ہے, تو ہم نے پاکستان کے مفاد میں جو فیصلے کتنے ہی کڑوے تھے وہ کیے ہیں, اور اسی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوا تھا. ذرا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں کچھ تھوڑا سا آنے والے دنوں کی بات کریں گے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوتے نظر آتے ہیں یا نہیں ہوتے نظر آتے. مسلم لیگ نون جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے یا یہ ہے کہ ابھی مزید وقت گزارنا مقصود ہے. بریک کے بعد بات چیت کریں گے. ویلکم بیک. احسن اقبال صاحب سے بات چیت ہماری جاری ہے. احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اپریل میں الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے, ایسا پریشر نظر آتا ہے آپ کو کہ قبل از وقت الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب صرف ایک سائیکولوجیکل وار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک آئینی ادارہ ہے, اس کے تحت یہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کہ اگلا جنرل الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا. اور وہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی اس کو سندھ حکومت نے, سندھ کے صوبے نے قبول نہیں کیا تھا, اور اس پہ مشروط رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ صرف 2018 کے الیکشن کی خاطر ہم اسے قبول کر رہے ہیں. اس میں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری کے اوپر ہوگا. تو اسی لیے نئی مردم شماری کا آغاز خود پی ٹی آئی کے حکومت کے دوران کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے تحت اگلا الیکشن کریں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ایک آئینی ادارہ ہے. اگر آپ اس کے فیصلے کے خلاف ارلی الیکشن کرتے ہیں پرانی مردم شماری پہ, تو آپ کے تو تنازع پہلے سے ہی پیدا ہو جائے گا اس الیکشن کے اوپر. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ الیکشن صرف میاں والی کے ضلع میں ہونا ہے؟ پورے پاکستان میں ہونا ہے نا. تو سندھ اور بلوچستان کے لوگ جو سیلاب کی تباہی سے ابھی تک ان کی کمر سیدھی نہیں ہوئی, ان کو سر پہ چھت نہیں ملی, ان کے لائیولیہڈ بحال نہیں ہوئے, وہ تو اگلے 6-8 مہینے اس بات کے منتظر ہیں کہ ہمیں دوبارہ کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا کرے. آپ وہاں الیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی تیسری چیز جو ہے کہ ملک کی جو معاشی اس وقت صورتحال ہے, جس سے ہم نازک اس پل سے جو کہہ لیجیے کہ ریزر تھن اس کے اوپر ہم چل رہے ہیں, یہ ایک ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے کہ جب آپ الیکشن کرتے ہیں تو وہ سال جو ہے وہ اکنامکلی سلو ایئر ہو جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں بے یقینی ہو جاتی ہے, اور 4 مہینے کے لیے ملک میں کوئی حکومت نہیں ہوگی. ایک نگران حکومت ہوگی جو کوئی فیصلہ پالیسی سازی کا نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ وہ الیکشنوں کی نگرانی کرے. تو کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے ان معاشی بحرانوں کے درمیان اور سیکیورٹی کا جو بحران اس وقت سر اٹھا رہا ہے, کہ کیا ہم 4 مہینے کے لیے ہر چیز جو ہے ملک میں انسرٹنٹی کی طرف؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر تو الیکشن آپ کو کرانا پڑیں گے. ساری باتوں کے باوجود انہوں نے جمعے کو توڑنی تھی نا,
کیوں نہیں توڑی جمعے کو؟ وہ چلے 11 جنوری کو ٹوٹ جائے گی، ابھی تو 2-4 دن کی بات یہ ہے، اسی 2 ہفتے کی طرح بات انہوں نے ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے اگست چلے جانا ہے۔ اچھا سر، وہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن سے خوفزدہ ہیں، فرار چاہتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے ہار جانا ہے، تو اس لیے آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں الیکشن نہ کرانے کے، الیکشن میں نہ جانے دیکھیے کے۔ ابھی کشمیر کا الیکشن ہوا ہے نا، کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، جی۔ وہاں پر پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے، 30% نشستیں ملی ہیں، 70% نشستوں پر پی ٹی آئی کے مخالف امیدوار جیت گئے ہیں۔ کیوں؟ وہاں تو ان کی اپنی حکومت تھی، الیکشن میں تو نگران حکومتیں ہوں گی۔ تو یہ اب میرا خیال ہے جو مت تھی عمران خان کی وہ ٹوٹ گئی ہے، سر ان کا ایک لوگوں کو دعویٰ- پتا چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ پہ بیانی ہے سارا، وہ کہاں امریکی سازش تھیوری کہاں گئی، کہاں پہ وہ سارے ان کے افسانے گئے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ یہ خان صاحب نے جتنا بہتان جھوٹ بولا ہے سیاست کے اندر، جتنے یو ٹرنز لیے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب بھی اگر کوئی شخص ان کے پیچھے لگا ہے تو اسے سنجیدگی کے ساتھ اپنی خود احتسابی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ان جو- کی 4 سال کی کارکردگی پاکستان کا بدترین پیریڈ تھا، جس میں کہ آپ صرف کسی پی ٹی آئی والے سے ایک سوال کریں کہ کراچی سے پشاور تک ایک منصوبہ دکھا دو جو 4 سالوں میں خان نے بنایا۔ پناہ گاہیں سر، وہ پناہ گاہیں بھی سیلانی فاؤنڈیشن 27 لنگر تھے، لنگر خانے 27 ہیلتھ وہ کارڈ سیلانی کا- فاؤنڈیشن چلاتی تھی، پیسے وہ دیتی تھی، برانڈنگ یہ وہ کرتے کہتے تھے، ہیں برانڈنگ کے بادشاہ۔ ہمارا آئیکونک جو پروجیکٹ تھا وہ ہیلتھ کارڈ تھا، جس پہ لوگوں کو علاج ہیلتھ معالج کارڈ کی سہولتیں ملی وہی ہیں۔ کارڈ ہے جو نواز شریف صاحب شروع کر گئے تھے، پرائم منسٹر ہیلتھ انشورنس کا اسکیم تھی جو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی، اور وہی جو ان کا نوجوانوں کا کامیاب جوان پروگرام ہے، یہ وہی تھا جو پرائم منسٹر نواز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام تھا، جو احساس پروگرام تھا یہ وہی نہ تھا جو بسپ کے تحت وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا چل رہا تھا۔ یہ صرف برانڈنگ کر سکتے ہیں، برانڈنگ کر کر کے لوگوں کو یہ بیوقوف جو پی بناتے ٹی ہیں۔ آئی کی مقبولیت کا دعویٰ ہے، اس فنومنے کو آپ حقیقی فنومنا نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس صرف مت ہے؟ کیونکہ پنجاب میں جو ضمنی انتخاب ہوئے جس کی بنیاد پر وہ آج تک کلیم کرتے ہیں 20 سیٹوں پر، لاہور جیسے شہر میں آپ ہار گئے بڑے برے طریقے سے، آپ کو توقع نہیں تھی، عمران خان صاحب نے غالباً 9 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے 7 جیت گئے، تو وہ کلیم تو کر سکتے ہیں کہ وہ پاپولر ہیں، آپ پاپولر دیکھیے نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یقین کریں کہ اس دوران جب یہ الیکشن ہو رہے تھے، ہماری 24 گھنٹے میں سے ایک آدھا منٹ ادھر ادھر کر لیں، تمام توجہ سیلاب کی طرف تھی۔ پاکستان پہ اتنا بھیانک سیلاب آیا تھا، اتنی بھیانک تباہی تھی، تو الیکشن جیسی سیریس ایکٹیویٹی چھوڑ دی آپ نے۔ تو ہم نے ہم تو صبح شام ہمارے کندھوں کے اوپر ان لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ جو لوگ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جن کو آپ کو ریلیف دینا تھا، جن کو ریسکیو کرنا تھا۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ شاید اگر سیلاب سے بچ گئے تو سیلاب کے بعد جو وبائیں پھوٹیں گی کم سے کم 12-15 ہزار ہلاکتیں ہو جائیں گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس مصیبت کو، حکومت نے، صوبائی حکومتوں نے، فوج نے، سول سوسائٹی نے، ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن، یہ ساری ایفرٹ کو آرگنائز کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، اور پرائم منسٹر نے اس کو لیڈ کیا اور ہم نے اس ٹیم کے اندر کام کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو وہ وقت ایسا نہیں تھا کہ ہم الیکشنوں کی طرف جاتے۔ یہ تو خان صاحب ہیں کہ جن کے سینے میں پتھر کا دل ہے۔ یقین کیجئے ہر وہ غیر ملکی جو اس دوران پاکستان آیا، جب ہم سے ملتا تھا اس کی آنکھوں میں پانی ہوتا تھا، نمی ہوتی تھی، وہ اتنا دکھی ہوتا تھا۔ خان صاحب نے وہ تو تو کہتے ہیں مسلسل کہ اتنے اس دوران popular تھے جلسوں دنیا پہ میں، جلسے، جلسوں دنیا پہ میں popular تھے یہ جلسے، اور دنیا مجھے میں۔ بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ 6 ارب روپے انہوں نے سیلاب زدگان کے نام پہ اکٹھے کیے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ مجھے کوئی ایک اینٹ بتا دیں کہ فلاں جگہ اس پیسے سے کوئی انہوں نے سیلاب کے لیے بستی بنائی ہے، کچھ ان لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بڑا بہترین دور تھا، عمران خان صاحب کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی، توشہ خانہ آیا، فارن فنڈنگ آئی، رپورٹیں بنی، فیصلے آئے۔ عمران خان صاحب کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا، وہ تو آزاد پھر رہے ہیں، صرف ابھی تک کارروائیوں کی حد تک ہے، کمیٹیوں کی حد تک ہے، رپورٹوں کی حد تک ہے۔ دیکھیے ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے اجلت میں کہ جس سے کہا جائے کہ انتقامی کارروائی ہے۔ وہ قانون کے عمل کے اندر یہ سارے مقدمات ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو قانونی پروسیس ہے اس کے ذریعے ان کو سزا ملے گی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کا جو گن مین ہے اس کے تحفے کی مالیت زیادہ ہے اور عمران خان کے تحفے کی مالیت کم ہے۔ مجھے آپ بتائیں وہ کون سا سربراہ مملکت ہے جو وزیر اعظم کو سستا تحفہ دے رہا ہے اور ان کے گن مین کو مہنگا دے رہا ہے؟ یہ تو اتنا دیانت شخص ہے کہ اس کے بارے میں جو جواب جو ہے وہ تو پی ٹی آئی دے گی۔ حسن اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے اپنی جماعت کا، اپنی حکومت کا نقطہ نظر پیش کیا اور ان حالات کا احاطہ کیا جن کی بنیاد پر آپ نے حکومت سنبھالی، اور آنے والے دنوں میں کون سے چیلنجز ہیں ان کو کس طرح سے نمٹنا ہے
یہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.